रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम 30th पारा इंशाल्लाह मैं आपको सुनाऊंगी। मुझे ऑनेस्टली यकीन नहीं आ रहा कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँच गई हूँ। आमीन। आज इंशाल्लाह जब मैं आपको 30th पारा सुनाऊंगी तो मैं हमेशा इसके बारे में ये कहती हूँ कि अगर आपने पूरा कुरान नहीं भी अगर समझ के पढ़ा हुआ ना, तो आप सिर्फ 30वां पारा पढ़ लीजिए। ऑनेस्टली पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क़यामत का जो पूरा नक्शा इस बारे में बयान किया है, ऑनेस्टली जब हम इसको पढ़ते हैं तो उसके बाद मैं नहीं समझती हूँ कि कोई इंसान ऐसा होगा कि जिसका दिल ना दहल जाता होगा। देखिए दुनिया जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक शोरूम नहीं होता। जैसे अगर आप कहीं पे जाते हैं तो हर तरह की एक सैंपल्स पड़े होते हैं जिसकी असल जो चीज़ है वो पीछे पड़ी होती है। तो बिल्कुल दुनिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसी क्रिएट की हुई है कि हमारे सामने बार-बार ऐसी एग्ज़ाम्पल्स भी आ जाती हैं कि हमें आखिरत याद दिला दे। अभी पिछले ही 2 साल में हमने जो एक्सपीरियंस किया है कोरोना के वक़्त को, तो आप देखिए कि क़यामत का मंज़र नज़र नहीं आ रहा था। आज ही के पारे में हम पढ़ेंगे कि यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी, कि वो दिन ऐसा होगा कि आदमी भागेगा अपने भाई से, अपने बाप से, अपने बेटों से भागेगा। वो दिन भी ऐसे थे कि बहुत से लोगों के लव्ड वन जो हॉस्पिटल में मर रहे थे, लोग लाशें लेने तक नहीं जाते थे। लोग बॉडी को नहलाने से कतराते थे, लोग उनको दफनाने से कतरा रहे थे, लोग नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ने जाते थे। तो इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिखा दिया कि देखो ये मंजर, हम कहते हैं ना कि नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम अपने बेटों से भागेंगे, हम अपने माँ बाप से भागेंगे, रिश्तेदारों से भागेंगे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया में करके दिखाया। देखिए इंसान की जिंदगी में क़यामतें आती रहती, छोटी छोटी क़यामतें जो होती है ना वो आती रहती हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें झंझोड़ते रहते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए, ताकि हम समझ जाएं इस बात को कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जब हमने जाना है तो ये सब कुछ होके रहेगा। आज के पारे के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला से आप दुआ भी कीजिएगा कि हर सूरह जो है वो एक यूनिक मैसेज लिए हुए है और हमें झंझोड़ने के लिए काफ़ी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके बाद हम क़यामत के दिन पे ऐसे यकीन कर लें कि हमारा दुनिया के अमल आसान हो जाए। क्योंकि क़यामत के दिन पे यकीन आना ही हमारी दुनिया की ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए काफ़ी होगा। इस पारे को शुरू करने से पहले हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमारी आँखें खोल दीजिए, हमें दुनिया की हकीकत बता दीजिए। या रब्बुल आलमीन हमारे दिल नरम कर दीजिए ताकि हमें हकीकत समझ आ जाए, क्योंकि यही हकीकत हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे आसानी से अमल करने वाला बना देगी। आमीन सुम्मा आमीन। तो शुरू करते हैं सूरत अन-नबा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अम्मा यतसाअलून, किस चीज़ की निस्बत ये लोग पूछते हैं। अनिन नबइल अज़ीम, क्या उस खबर की निस्बत जो बहुत बड़ी है। अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून, कि वो चीज़ जिसमें ये इख्तलाफ कर रहे हैं। हरगिज़ नहीं, ये अनकरीब जान लेंगे। फिर हरगिज़ नहीं, ये अनकरीब जान लेंगे। क्या नहीं हमने बनाया ज़मीन को बिछोना और पहाड़ों को इसकी मेखें, और हमने पैदा किया तुमको जोड़ा जोड़ा, और बनाया हमने तुम्हारी नींद को मौजब आराम, और बनाया हमने रात को पर्दा, और बनाया हमने दिन को मुआश का ज़रिया, और बनाए हमने तुम्हारे ऊपर 7 मज़बूत आसमान, और बनाया हमने आफ़ताब को चिराग रोशन। और आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और बरसाया हमने नुचड़ते बादलों से मीम मूसलाधार, ताकि हम पैदा करें इससे अनाज और नबातात और बगात घने। बेशक फैसले का दिन मुकर्रर है। जिस दिन फूका जाएगा सूर में तो तुम आ मौजूद होगे फौज दर फौज, और खोला जाएगा आसमान तो इसमें हो जाएंगे दरवाजे, और चलाए जाएंगे पहाड़ तो वो हो जाएंगे रेत के। बेशक दोज़ख है घात में, सरकशों के लिए ठिकाना है, पड़े रहेंगे इसमें मुद्दतों। और आयत नंबर 24 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ला यज़ूक़ूना फ़ीहा बरदम वला शराबा, कि ना चखेंगे मजा इसमें ठंडक का और ना ही पीने का कुछ चीज, मगर खौलता हुआ पानी और बदबूदार पीप।
یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو وہ یہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک یہ امید ہی نہیں رکھتے تھے حساب کی اور جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو جھوٹا سمجھ کر۔ اور آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ کتابا، کہ ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر رکھا ہے لکھ کر، تو اب مزہ چکھو، بس ہرگز نہیں ہم بڑھاتے جائیں گے تم پر مگر عذاب کو۔ اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے بڑی کامیابیاں ہیں، باغ ہوں گے انگور کے اور بھرپور جوان ہم عمر عورتیں اور جام شراب کے چھلکتے ہوئے، نہ سنیں گے وہاں بےہودہ بات اور نہ ہی کوئی جھوٹ، صلہ ہے تمہارے رب کی طرف سے، انعام ہے بے حساب۔ اور آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، کہ رب آسمانوں اور زمین کا جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے بڑا مہربان ہے، نہیں اختیار ہوگا ان کو اس سے بات کرنے کا بھی۔ جس دن کھڑے ہوں گے جبریل اور فرشتے سب باندھ کر، تو نہ بول سکیں گے مگر جس کو اجازت بخشے رحمان، اور وہ کہے بھی بات درست۔ اور آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، کہ یہ دن حق ہے، بس جو شخص چاہے بنا لے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ۔ بے شک ہم نے آگاہ کر دیا تم کو عذاب سے جو عنقریب آنے والا ہے، جس دن دیکھ لے گا ہر شخص جو کچھ اس نے آگے بھیجا اپنے ہاتھوں سے، اور کہے گا کافر کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ یہ اس سورہ کی آخری آیہ ہے۔ اور اب ہم کرتے ہیں سورۃ النازعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر جان کھینچ لیتے ہیں، اور ان کی جو نکالتے ہیں جان آسانی سے، اور ان کی جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں تیزی سے، پھر آگے بڑھتے ہیں لبیک کر کے، پھر انتظام کرتے ہیں دنیا کے کاموں کا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم ترجف الراجفہ، کہ جس دن ہلا ڈالے گا وہ زلزلہ، پھر اس کے پیچھے آئے گا ایک اور زلزلہ، کتنے ہی دن اس دن خوف زدہ ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ضرور لوٹائے جائیں گے پہلی حالت میں، کیا جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں کھوکھلی؟ کہتے ہیں کہ یہ پھر ہمارا لوٹنا سراسر نقصان کا ہوگا۔ تو بس وہ ڈانٹ ہوگی ایک بار، اس وقت وہ سب آ جمع ہوں گے حشر میں۔ کیا تم کو پہنچی ہے حقائق موسیٰ کی جب پکارا اس کو اس کے رب نے پاک میدان طویٰ میں؟ جاؤ فرعون کے پاس، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے، پھر کہو کہ کیا تو چاہتا ہے یہ کہ پاک ہو جائے، اور میں تجھ کو راستہ بتاؤں تیرے رب کا تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو۔ اور آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے دکھائی اس کو بڑی نشانی، مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا، پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا۔ سو اس نے اکٹھا کیا لوگوں کو، پھر پکارا، سو کہنے لگا کہ میں ہوں تمہارا رب سب سے بڑا۔ تو پکڑ لیا اس کو اللہ نے عذاب میں آخرت اور دنیا کے، بے شک اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈر رکھتے ہیں۔ اور آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہارا مشکل ہے بنانا یا آسمان کا؟ اللہ نے بنایا سب کو، اونچا کیا اس نے چھت کو، پھر اسے برابر کر دیا، اور تاریک بنائی اس کی رات، اور نکال لی اس کے دن میں دھوپ، اور زمین کو اس کے بعد پھیلا دیا، نکالا اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ، اور پہاڑوں کا اس پر بوجھ رکھ دیا، فائدہ ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ اور آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پھر جب آئے گی وہ آفت بہت بڑی، اس دن یاد کرے گا انسان جو کچھ وہ کرتا رہا، اور وہ سامنے لا کھڑی کی جائے گی اس کے دوزخ ہر دیکھنے والے کے لیے۔ بس یہ ہے جس نے سرکشی کی اور مقدم رکھا دنیا کی زندگی کو، تو بے شک دوزخ ہی ہے اس کا ٹھکانہ۔ اور آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ یہ کہ جو ڈرتا رہا کھڑا ہونے سے اپنے رب کے سامنے اور روکتا رہا نفس کو بے جا خواہشوں سے، تو بے شک بہشتی ہے اس کا ٹھکانہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب اس کی آمد ہے، سو تم کو کیا کام اس کے ذکر سے؟ تمہارے رب ہی کو معلوم ہے اس کے واقع ہونے کا وقت، بس تم تو ڈر سنانے والے ہو اس کو جو اس سے ڈر رکھتا ہے۔ اور آیت نمبر 46 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ایسا خیال کرے
کریں گے جس دن وہ اس کو دیکھیں گے کہ گویا نہیں رہے تھے دنیا میں مگر ایک شام یا ایک صبح۔ اللہ اکبر۔ اور اب میں آپ کو سناتی ہوں سورۃ عبسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عبسہ و تولا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیوڑی چڑھائی اور منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، کہ آئے اس کے پاس ایک نبینا، اور کیا تم کو خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا وہ سمجھ جاتا تو اسے فائدہ دیتا تمہارا سمجھانا، یہ کہ وہ جو پرواہ نہیں کرتا سو تم اس کی طرف توجہ کرتے ہو، حالانکہ نہیں تم پر الزام اگر وہ نہ سنوارے، اور یہ کہ جو آیا تمہارے پاس دوڑتا ہوا اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے تو تم اس سے بے رخی کرتے ہو۔ ہرگز نہیں، یہ قرآن تو نصیحت ہے، بس جو چاہے اسے یاد رکھے، ورقوں میں لکھا ہوا قابل تکریم۔ اور آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلند مقام پر پاکیزہ ہاتھوں میں ہے ایسے لکھنے والوں کے جو بلند مرتبہ اور نیکوکار ہیں۔ اور آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قتل الانسان ما اکفرا، کہ مارا جائے انسان کیسا نہ شکرا ہے۔ اللہ نے کس چیز سے بنایا؟ اسے نطفے سے، اسے بنایا اور پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر راستہ آسان کر دیا اس کے لیے، پھر اس کو موت دی سو اسے قبر میں پہنچا دیا، پھر جب وہ چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا، تو نظر کرے انسان اپنے کھانے کی طرف۔ اور آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ بے شک ہم نے برسایا پانی فراوانی سے، پھر ہم نے پھاڑا زمین کو اچھی طرح، پھر ہم نے اگایا اس میں اناج اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوریں اور باغات گھنے گھنے اور میوے اور چارے، یہ سب کچھ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ اور آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب آئے گی کان کو پھاڑنے والی آواز، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے۔ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا کہ آج ہم یہ بھی آیا پڑھیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، وامہ وابی، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنی، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر شخص ان میں اس دن ایک فکر میں ہوگا جو اسے سب سے بے نیاز کر دے گی۔ اور کتنے ہی چہرے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن چمک رہے ہوں گے۔ اور آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وجوہ یومئذ مسفرہ، کہ کتنے چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے خنداں شاداں، اور کتنے ہی چہرے ایسے ہوں گے اس دن جن پر گرد پڑ رہی ہوگی، چڑھ رہی ہوگی ان پر سیاہی، اور یہی وہ لوگ ہوں گے کفر کرنے والے اور بدکار۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور اب انشاءاللہ ہم کہتے ہیں سورۃ التکویر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا الشمس کورت، اور جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، اور جس دن تارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے، اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور جب ایک بچی سے جو دفنا دی گئی ہوگی پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کے سبب وہ قتل کی گئی، اور جب اعمال کے دفتر کھول دیے جائیں گے، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور جب بہشت قریب لائی جائے گی، تب معلوم کر لے گا ہر شخص کہ کیا وہ لے کر آیا۔ اور آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، کہ نہیں پس میں قسم کھاتا ہوں ان تاروں کی جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جو چلتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں، اور رات کی قسم جب وہ پھیلنے لگتی ہے، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ اور آیت نمبر 19 اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ بے شک یہ قرآن سنایا ہوا پیغام ہے فرشتے عالی مقام کا، جو صاحب قوت ہے، مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا ہے، سردار ہے، ساتھ ہی امانت دار بھی ہے۔ اور مکہ والوں، نہیں ہے تمہارا رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیوانہ، اور بے شک اس نے دیکھا ہے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر، اور نہیں ہے وہ غائب کی باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل، اور نہیں ہے یہ کلام کسی شیطان مردود کا۔ تو آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت تمام اہل جہان کے لیے، لمن شاء منکم ان یستقیم، کہ ہر اس کے لیے جو چاہے تم میں سے کہ سیدھی راہ پر چلنا۔ اور آیت نمبر 29 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور نہیں چاہ سکتے تم مگر یہ کہ چاہے اللہ جو رب العالمین ہے۔ اور یہی بات ہم نے حدیث میں بھی پڑھی تھی، آپ کو یاد ہے وہ حدیث قدسی کہ اے بندے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے،
अगर तूने अपनी चाहत को मेरी चाहत के ताबे कर दिया तो मैं तुझे वो भी दे दूंगा जो तेरी चाहत है, और होगा फिर वही जो मेरी चाहत है। और अब हम इंशाल्लाह करते हैं सूरत अल इन्फितार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इज़ा समाउन फतरत, और जब आसमान फट जाएगा, और जब तारे झड़ पड़ेंगे, और जब समंदर उबल पड़ेंगे, और जब कब्रें उखाड़ दी जाएंगी, तब मालूम कर लेगा हर शख्स कि क्या उसने आगे भेजा था और क्या वो पीछे छोड़ के आया है। और आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कि ए इंसान किस चीज ने धोखे में डाल दिया तुझको अपने रब्बे करीम के बारे में। वही है जिसने तुझे बनाया, फिर तेरे अज़ा को दुरुस्त किया और तेरी कामत को मुतदिल रखा। जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया, हरगिज नहीं बल्कि तुम लोग झुटलाते हो जज़ा के दिन को। हालांकि बेशक तुम पर निगरान मुकर्रर है, मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले। वो जानते हैं उसे जो कुछ भी तुम करते हो। बेशक नेकोकार नेमतों में होंगे, और बेशक बदकार लोग जो हैं वो दोज़ख में होंगे, उसमें दाखिल होंगे उस दिन जो जज़ा का दिन है, और नहीं वो इससे छुप सकेंगे। और आयत नंबर 17 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वमा अदराका मा यौमुद्दीन, कि क्या मालूम तुझे कि जज़ा का दिन क्या होगा। सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, कि फिर क्या तुझे मालूम कि कैसा है जज़ा का दिन। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, वो दिन के ना आ सकेगा कोई किसी के काम। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, कि उस दिन हुक्म जो है वो सिर्फ अल्लाह का होगा। और अब हम इंशाल्लाह करते हैं सूरत अल मुतफ़्फ़िफ़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, कि खराबी है नाप और तोल में कमी करने वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़ा क़तालू अलन नासी यस्तौफ़ून, वो लोग जब नाप कर ले लोगों से तो पूरा ले, और जब उनको नाप कर दें या तोल कर दें तो उसमें कमी करें। क्या नहीं ख्याल करते ये लोग कि बेशक वो उठाए जाने वाले हैं एक ऐसे दिन जो बड़ा सख्त है। आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, कि जिस दिन खड़े होंगे तमाम लोग रब्बिल आलमीन के सामने। हरगिज़ नहीं, बेशक अमाल नामे बदकारों के सिज्जीन में होंगे। और क्या तुम जानते हो कि सिज्जीन क्या है? एक दफ्तर है लिखा हुआ। खराबी है इस दिन के झुटलाने वालों के लिए, वो लोग जो झुटलाते हैं इंसाफ के दिन को, और नहीं झुटलाता इसको मगर वही जो हद से निकलने वाला और गुनाहगार है। जब सुनाई जाती हैं उनको हमारी आयतें तो कहता है कि ये तो अफसाने हैं पहले लोगों के। हरगिज नहीं, बात यह है कि जंग है उनके दिलों पर उसका जो अमाले बद कमाते रहे हैं। हरगिज नहीं, बेशक ये अपने रब के दीदार से उस रोज ओट में होंगे। और आयत नंबर 16 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि सुम्मा इन्नहुम लस्वालुल जहीम, कि फिर बेशक वो डाले जाएंगे दोज़ख में। फिर उनसे कहा जाएगा कि ये वही चीज है तुम जिसको झुटलाते थे। हरगिज नहीं, बेशक अमाल नामे नेकोकारों के इल्लीयीन में होंगे। वमा अदराका मा इल्लीयून, और क्या तुमको मालूम कि क्या चीज है इल्लीयीन। किताबुम मरकूम, कि एक दफ्तर है लिखा हुआ। यशहदुहुल मुकर्रबून, जिसके पास हाजिर होते हैं मुकर्रब फरिश्ते। और आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इन्नल अबरार लफी नाइम, कि बेशक नेक लोग जो है वो नेमतों में होंगे, तख्तों पर बैठे हुए नजारा करेंगे। तुम मालूम कर लोगे इनके चेहरों ही से ताजगी नेमत की। इनको पिलाई जाएगी शराब खालिस सरबमुहर, जिसकी मुहर मुश्की होगी, और चाहिए कि इसकी रगबत करे रगबत करने वाले, और इसमें अमेज़श होगी तस्लीम की। वो एक चश्मा है पिएंगे जिसमें से अल्लाह के मुकर्रब बंदे। और आयत नंबर 29 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यदहकून, कि बेशक वो लोग जिन्होंने जुर्म किए किया करते थे वो उन लोगों से जो ईमान लाए हंसी, और जब गुजरते थे उनके पास तो हकारत से इशारे किया करते थे, और जब लौटते थे अपने घरों की तरफ तो लौटते थे अतराते हुए। और आयत नंबर 33 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वमा उरसिलू अलैहिम हाफिज़ीन, हालांकि नहीं भेजे गए थे यानी काफिर जो थे वो मोमिनों पर निगरान बनाकर। तो आज वो लोग जो ईमान लाए काफिरों पर हंसेंगे, बुलंद मसनदों पर बैठे होंगे, इनका हाल देख रहे होंगे। और आयत नंबर 36 जो इस सूरह की आखिरी आया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, हल सुव्विबल कुफ्फारु मा कानू यफअलून, कि क्या पूरा बदला मिल गया काफिरों को उसका जो ये किया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम शुरू करते हैं सूरत अल इंशिकाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इज़ा समाउ इंशक्कत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत, और जब आसमान फट जाएगा
اور سن لے گا اپنے رب کا فرمان اور یہی اس کو لائق بھی ہے۔ اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی، اور آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور نکال باہر کرے گی جو کچھ اس میں ہے اور وہ بالکل خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور ارشاد کی تعمیل کرے گی اپنے رب کے، اور اس کو یہ لازم بھی ہے۔ اے انسان، بے شک تجھے تکلیف اٹھانا ہے اپنے رب کی طرف پہنچنے میں، خوب تکلیف، پھر تو اسے جا ملے گا۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بس جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، بس لیا جائے گا اس سے حساب آسان۔ اور آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ واپس آئے گا اپنے گھر والوں میں خوشی خوشی۔ اور یہ کہ جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے، تو وہ پکارے گا موت کو اور داخل ہوگا دوزخ میں۔ بے شک وہ رہتا تھا اپنے اہل و عیال میں مگن، بے شک وہ تو خیال کرتا تھا کہ ہرگز نہیں لوٹے گا، کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کا بتایا کہ ایک وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیں گے، تو وہاں پہ ہی وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کے خوشی سے جائے گا جیسے وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دوسرا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دوزخ میں جائے گا۔ اور وہ کیوں جائے گا؟ کیونکہ وہ دنیا میں اپنے گھر میں خوشی سے جاتا تھا، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے بچے کس حال میں ہے، کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اس کو ایک باپ کا منصب دیا تھا، ایک بھائی کا منصب دیا تھا، یا ایک ماں کا منصب دیا تھا، تو ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات دی ہیں ان کے مطابق میں اپنے گھر والوں کی پرورش کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا۔ بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے، اور چاند کی کہ جب وہ پورا ہو جائے اور تم لوگ ضرور چڑھو گے درجہ بدرجہ۔ آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ کیا ہے آخر ان لوگوں کو کہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے قرآن تو سجدہ نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ اور آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ وہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلائے جاتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو ان کے دلوں میں وہ چھپاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، کہ ان کو خبر دے دو دکھ دینے والے عذاب کی۔ اور آیت نمبر 25 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، کہ ہاں مگر جو لوگ ایمان لائے اور کرتے رہے نیک عمل ان کے لیے اجر ہے بے انتہا۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ البروج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، آسمان کی قسم جس میں برج ہیں، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور حاضر ہونے والی کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، ہلاک کر دیے گئے خندقوں والے۔ اور آیت نمبر 5 وہ آگ جھونک رکھا تھا ایندھن جس میں، جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جو ظلم کر رہے تھے اہل ایمان پر، اور وہ اس کا نظارہ کر رہے تھے۔ اور آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں بدلہ لیا ان سے مگر یہ کہ ایمان لائے تھے وہ اللہ پر جو غالب ہے، سب خوبیوں والا ہے، وہ جس کی بادشاہی ہے آسمان اور زمین میں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، کہ بے شک جن لوگوں نے تکلیفیں دی مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، پھر نہ کی توبہ، تو ان کو عذاب ہوگا دوزخ کا، اور ان کو عذاب ہوگا جلنے کا بھی۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور کرتے رہے نیک کام، ان کے لیے باغات ہیں بہہ رہی ہیں جس کے نیچے نہریں، یہی کامیابی ہے بہت بڑی۔ اور آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک پکڑ تیرے رب کی بڑی سخت ہے۔ بے شک وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہ دوبارہ بھی زندہ کرے گا، اور وہ ہے بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے، سو کر ڈالتا ہے جو چاہتا ہے۔ کیا تم کو معلوم ہوا ہے حال لشکروں کا، فرعون اور سمود کا؟ بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلانے لگے ہیں۔ اور آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ من ورائہم محیط، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے، فی لوح محفوظ، اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اور اب میں آپ کو سناتی ہوں سورۃ الطارق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی۔
اور کیا تم کو معلوم کہ کیا ہے رات کو نمودار ہونے والا؟ وہ تارا ہے ایک چمکنے والا۔ آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں ہے کوئی شخص ایسا کہ نہ ہو جس پر کوئی نگہبان۔ تو دیکھنا چاہیے انسان کو کہ کس چیز سے وہ پیدا ہوا ہے۔ وہ پیدا ہوا ہے پانی سے اچھلتے ہوئے، جو نکلتا ہے بیچ میں سے پیٹھ اور سینے کے، بے شک وہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس دن جانچے جائیں گے سب بھید، اور نہ ہوگا اس کا کوئی زور اور نہ کوئی مددگار۔ قسم ہے آسمان کی جو میںہ برساتا ہے اور زمین کی جو پھٹ جاتی ہے، بے شک یہ کلام ہے فیصلہ گن اور نہیں ہے یہ کوئی مذاق۔ اور آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم یکیدون کیدا، کہ بے شک یہ لوگ لگ رہے ہیں اپنی تدبیروں میں، وَأَكِيدُ کیدا، اور میں کر رہا ہوں اپنی تدبیریں، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مہلت دو کافروں کو، بس مہلت اور دے دو ان کو تھوڑی سی۔ اور اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الاعلیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کر نام کی اپنے رب کی جو عالی شان ہے۔ الذی خلق فسوی، اور جس نے پیدا کیا پھر اعضاء کو درست کیا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو راستہ دیا۔ والذی اخرج المرعی، اور اس نے اگایا چارہ پھر اس کو کر دیا کوڑا سیاہ رنگ کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں پڑھا دیں گے، پھر نہ تم فراموش کر سکو گے مگر جو چاہے اللہ، بے شک وہ جانتا ہے کھلی بات کو اور وہ جو چھپی ہوئی ہے۔ اور ہم توفیق دیں گے تم کو آسان طریقے کی، سو نصیحت کرتے جاؤ جہاں تک امید ہو نافع ہونے کی نصیحت کے، اور نصیحت تو وہ حاصل کرے گا جو خوف رکھتا ہے، اور کترائے گا اس سے بدبخت، اور داخل ہوگا آگ میں جو بڑی تیز ہے، پھر نہ مرے گا وہاں اور نہ وہ جیے گا۔ اور آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور لیتا رہا نام اپنے رب کا، پھر نماز پڑھتا رہا۔ لیکن تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بے شک یہ بات درج ہے پہلے صحیفوں میں ابراہیم اور موسیٰ کے۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الغاشیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا پہنچی ہے تم کو خبر ڈھانپ لینے والی قیامت کی؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، کہ بہت سے چہرے اس دن خوف زدہ ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے، داخل ہوں گے آگ میں دہکتی ہوئی، پلایا جائے گا ان کو ایک کھولتے ہوئے چشمے سے۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کھانا سوائے ایک سخت خاردار جھاڑی کے، اور نہ جو مفید غذا بنے گی ان کے لیے اور نہ ہی ان کی بھوک میں کام آئے گی۔ اور آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وجوہ یومئذ ناعمہ، کہ بہت سے چہرے اس روز روشن ہوں گے، اپنی محنت کے بدلے راضی ہوں گے اور اونچی بہشتوں میں ہوں گے، نہیں سنیں گے وہاں وہ کوئی لغ بات، اس میں چشمے بہہ رہے ہوں گے، وہاں تخت ہوں گے اونچے اونچے اور کٹورے کرینے میں رکھے ہوئے، اور گاؤ تکیے قطار در قطار لگے ہوں گے، اور نفیس مسندیں جگہ جگہ بچھی ہوں گی۔ تو کیا نہیں یہ دیکھتے اونٹوں کی طرف کہ کیسے عجیب پیدا کیا ہم نے انہیں، اور آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیا ہم نے انہیں، اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے جمائے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کیسے بچھائی گئی ہے۔ اور آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے فذکر انما انت مذکر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں، بس تم تو صرف ایک نصیحت کرنے والے ہی ہو، اور لست علیہم بمسیطر، تم نہیں ہو ان پر دروغہ، مگر جس نے منہ پھیرا اور انکار کیا تو عذاب دے گا اس کو اللہ، عذاب بہت بڑا، بے شک ہمارے ہی پاس ان کو لوٹ کر آنا ہے۔ اور آیت نمبر 26 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ان علینا حسابہم، کہ پھر بے شک ہمارے ہی ذمہ ان کا حساب لینا بھی ہے۔ اور الحمدللہ اب ہم کریں گے سورۃ الفجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، اور 10 راتوں کی، اور جفت و طاق کی، اور رات کی جب رخصت ہونے لگے۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کیا ان میں قسم ہے عقل مندوں کے نزدیک، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ کیا کیا تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ؟ ارم کہلاتے تھے دراز قد مانند ستونوں کے، وہ کہ نہیں پیدا ہوئے تھے ان جیسے تمام ملکوں میں، اور سمود جو تراشتے تھے چٹانے وادی میں،
اور فرعون میخوں والے، یہ لوگ سرکش ہو رہے تھے ملکوں میں، بس کرتے تھے بہت سا فساد، تو برسا دیا ان پر تمہارے رب نے کوڑا عذاب کا۔ اور آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک تیرا رب گھات میں ہے۔ مگر انسان کا یہ حال ہے کہ جب آزماتا ہے اس کو اس کا رب اور نعمت بخشتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی، لیکن جب اس کو آزماتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے اس پر روزی تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم خاطر نہیں کرتے یتیم کی اور نہ ترغیب دیتے ہو کھانا کھلانے کی مسکین کو، اور کھا جاتے ہو میراث کا مال سمیٹ کر، اور بہت ہی عزیز رکھتے ہو مال کو جی بھر کے۔ ہرگز نہیں، جب برابر کر دی جائے گی زمین کوٹ کوٹ کر۔ اور آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور جلوہ فرما ہوگا تمہارا رب اور فرشتے قطار در قطار۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور لائی جائے گی اس دن دوزخ سامنے، تو اس دن سوچے گا انسان مگر اب کہاں اس کو فائدہ دے گا سوچنا، اور کہے گا کہ کاش میں نے آگے بھیجا ہوتا اپنی اس زندگی کے لیے کچھ۔ اور آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن نہ عذاب دے گا اللہ کی طرح کا عذاب کوئی اور نہ جکڑے گا اس کا سا جکڑنا کوئی اور۔ اور آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے جان اطمینان والی، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ لوٹ چل اپنے رب کی طرف تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، تو شامل ہو جا میرے خاص بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری بہشت میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ البلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا اس شہر مکہ کی، اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رہتے ہو اسی شہر میں، اور قسم باپ آدم کی اور اس کی اولاد کی، بے شک ہم نے بنایا انسان کو مشقت میں۔ کیا یہ خیال کرتا ہے کہ ہرگز نہ قابو پائے گا اس پر کوئی؟ کہتا ہے کہ میں نے برباد کر دیا مال بہت سا، کیا اسے گمان ہے کہ نہیں دیکھا اس کو کسی نے؟ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، کہ کیا نہیں دی ہم نے اس کو دو آنکھیں، ولسانا وشفتین، اور زبان اور دو ہونٹ، اور دکھا دیے ہم نے اس کو خیر و شر کے دونوں راستے، مگر نہ گزرا یہ گھاٹی پر سے ہو کر، اور کیا تم سمجھتے ہو کہ کیا ہے یہ گھاٹی؟ اور آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُّ رَقَبَةٍ، کہ چھڑانا کسی کی گردن کا، یا کھانا کھلانا بھوک کے دن میں یتیم کو جو رشتہ دار ہو، یا ندار کو مٹی میں پڑے ہوئے۔ پھر یہ ہوا ان لوگوں میں جو ایمان لائے اور نصیحت کی، صبر کی اور تلقین کی اور مہربانی کی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 18 میں اولئک اصحاب المیمنہ، کہ یہی لوگ ہیں جو دائیں طرف والے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا وہی ہیں جو بائیں طرف والے ہیں، اور ان پر آگ ہوگی جو چھائی ہوئی ہوگی۔ اور آیت نمبر 20 جو سورہ کی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہم نار مؤصدہ، کہ ان پر آگ ہوگی چھائی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الشمس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والشمس وضحاہا، کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے چلے، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی جب وہ اسے روشن کر دے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب وہ اس کو چھپا لے، اور آسمان کی اور جیسا کہ اس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور جیسا کہ اس نے اس کو پھیلایا، اور نفس انسانی کی جیسا کہ اس نے اس کو درست کیا، اور پھر سمجھ دی اس کو اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزکاری کی۔ بے شک وہ مراد کو پہنچا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، آمین ثم آمین۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مراد کو پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور بے شک نامراد رہا جس نے اسے خاک میں ملا دیا۔ وَكَذَّبَ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا، کہ جھٹلایا سمود نے اپنی سرکشی کے سبب جب اٹھا ان کا نہایت بدبخت، تو کہا ان سے اللہ کے رسول نے کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری ہے، خبردار رہو۔ اور آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو انہوں نے جھٹلایا اس کو، پھر اس اونٹنی کو مار ڈالا، تو ہلاکت ڈالی ان پر ان کے رب نے ان کے گناہوں کے سبب، تو ان کو نیست و نبود کر دیا، سب کو برابر کر دیا، اور نہیں خوف اسے ان کے انجام سے۔ اور اب میں آپ کو سناتی ہوں سورۃ اللیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ واللیل اذا یغشا،
قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، وہ نہاری اذا تجلا، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی جس نے پیدا کی نر اور مادہ، ان سعیکم لشتی، کہ بے شک تمہاری کوششیں طرح طرح کی ہیں۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو وہ جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور وہ ڈرا اور سچ جانا بہترین بات کو، تو توفیق دیں گے ہم اس کو آسان راستے کی۔ اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور جھوٹ سمجھا بہترین بات کو، تو ہم پہنچا دیں گے اسے سختی میں، اور نہ کام آئے گا اس کا مال جب وہ نیچے گرا۔ اور آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدیٰ، کہ بے شک ہمارا ذمہ ہے راہ دکھانا، اور بے شک ہماری ہی ہے آخرت اور دنیا۔ سو میں نے تم کو خبردار کر دیا آگ سے بھڑکتی ہوئی، نہ داخل ہوگا اس میں مگر جو بڑا ہی بدبخت ہوگا، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور بچا لیا جائے گا اس سے جو بڑا پرہیزگار ہے، وہ جو دیتا ہے اپنا مال تاکہ پاک ہو جائے، جبکہ نہ ہو کسی کا اس پر کوئی احسان جس کا بدلہ اتارا جائے، بلکہ دیتا ہے حاصل کرنے کے لیے رضامندی اپنے رب اعلیٰ کی۔ اور آیت نمبر 21 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ ان قریب وہ خوش ہو جائے گا۔ اور اب میں آپ کو سناتی ہوں سورۃ الضحیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والضحیٰ، کی قسم ہے آفتاب کی روشنی کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو چھوڑ دیا تجھ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب نے، اور نہ ہی ناراض ہوا۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور بے شک آخرت بہتر ہے تمہارے لیے دنیا سے، اور ان قریب عطا فرمائے گا تمہارا رب اتنا کچھ کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا نہیں پایا اس نے تمہیں یتیم پھر ٹھکانہ دیا، اور پایا تمہیں ناواقف تو سیدھا راستہ دکھایا، اور پایا تمہیں تنگ دست تو غنی کر دیا۔ اور آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ پس یہ کہ جو ہوا یتیم تو نہ ستم کرنا، اور یہ کہ جو ہوا مانگنے والا تو نہ جھڑکنا۔ اور آیت نمبر 11 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور یہ کہ جو نعمت ہے تیرے رب کی تو اس کا بیان کرتے رہنا۔ اور اب میں آپ کو سناتی ہوں سورۃ الشرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں کھول دیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ، ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے اتار دیا تم سے تمہارا بوجھ، جس نے جھکا دی تھی تمہاری کمر، اور ہم نے بلند کیا تمہاری خاطر تمہارا ذکر۔ سو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، سو جب تم فارغ ہو تو عبادت میں محنت کرو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ اور اب میں آپ کو سناتی ہوں سورۃ التین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَالتِّینِ وَالزَّیتُون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وَطُورِ سینین، اور طور سینین کی، وَحَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِین، اور اس شہر کی جو امن والا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین سانچے میں، پھر لوٹا دیا ہم نے اس کو پست سے پست حالت میں، مگر جو لوگ ایمان لائے اور کرتے رہے نیک عمل تو ان کے لیے اجر ہے بے انتہا۔ تو پھر کیا مجبور کرتا ہے اے انسان تجھے جھٹلانے پر اس کے بعد جزا کے دن کو؟ کیا نہیں ہے اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا سب فیصلہ کرنے والوں سے؟ اور اب سورۃ العلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر اپنے رب کا جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے، سکھایا انسان کو جو نہیں وہ جانتا تھا، ہرگز نہیں۔ بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے اس بنا پر کہ وہ دیکھتا ہے خود کو بے نیاز، بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو منع کرتا ہے ایک بندے کو کہ جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر یہ ہوا رائے راست پر یا حکم کرے پرہیزکاری کا؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، کیا نہیں معلوم اس کو کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر نہیں وہ باز آئے گا تو ہم اس کو گھسیٹ لیں گے پیشانی کے بل، پیشانی جو جھوٹی ہے خطا کار ہے۔ بس بلا لے وہ اپنے حامیوں کو، اور ہم بھی بلائیں گے دوزخ کے فرشتوں کو۔ ہرگز نہیں، نہ کہا ماننا اس کا، اور سجدہ کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا۔
یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ اور اب میں آپ کو سناتی ہوں سورۃ القدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک نازل کیا ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے۔ سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک۔ اور اب سورۃ البینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، ہرگز نہ تھے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے کہ باز رہنے والے کفر سے، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس کھلی دلیل، یعنی ایک رسول اللہ کی طرف سے جو پڑھ کر سناتا ہے پاک اورات جن میں لکھی ہوئی ہیں مستحکم آیات۔ اور آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، کہ نہیں بٹے فرقوں میں وہ جنہیں دی گئی تھی کتاب مگر اس کے بعد کہ آ گئی تھی ان کے پاس واضح دلیلیں، اور نہیں حکم دیا گیا تھا ان کو مگر یہ کہ عبادت کرے اللہ کی خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو یکسو ہو کر، اور قائم کرے نماز کو اور ادا کرے زکوٰۃ کو، اور یہی ہے مضبوط اصول والا دین۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے، وہ ہوں گے دوزخ کی آگ میں، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ یہی لوگ ہیں جو بدتر ہیں تمام خلقت میں، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک عمل، یہی لوگ ہیں جو بہتر ہیں تمام خلقت میں سے۔ ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہے، باغات ہمیشہ رہنے والے، بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، اور رہیں گے وہ ہمیشہ اس میں۔ راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے، یہ ہے صلہ ان لوگوں کے لیے جو ڈرا اپنے رب سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الزلزال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ہلا دی جائے گی زمین بھونچال سے، اور واخرجت الارض اثقالہا، اور نکال پھینکے گی زمین اپنے اندر کے بوجھ کو، وقال الانسان ما لہا، اور کہے گا انسان کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اس روز وہ بیان کر دے گی اپنے حالات، کیونکہ تمہارے رب نے حکم بھیجا اس کو اس بات کا۔ اس دن آئیں گے لوگ گروہ در گروہ تاکہ دکھائے جائیں ان کو ان کے اعمال۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے کی ہوگی ذرہ برابر نیکی تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے کی ہوگی ذرہ برابر بھی برائی تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ اور اب ہم کہتے ہیں سورۃ العادیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا، قسم ہے سر پر دھڑانے والے گھوڑوں کی جو ہانپ اٹھتے ہیں، پھر آگ نکالتے ہیں پتھروں پر پاؤں مار کر، پھر چھاپا مارتے ہیں صبح کو، پھر اڑاتے ہیں اس سے گرد، پھر اندر جا گھستے ہیں اس حالت میں دشمن کے مجمع میں۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس بات پر گواہ بھی ہے، اور بے شک وہ محبت میں مال کی بڑا ہی شدید ہے۔ کیا نہیں وہ جانتا اس وقت کو جب نکالے جائیں گے جو قبروں میں دفن ہے، اور ظاہر کر دیے جائیں گے جو بھید سینوں میں ہے، اور بے شک ان کا رب ان سے اس دن خوب واقف ہوگا۔ اور سورۃ القاریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ القاریہ، کھڑکھڑانے والی، مل قاریہ، کیا ہے کھڑکھڑانے والی، وما ادراک مل قاریہ، اور کیا جانو تم کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن جب ہوں گے لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے رنگ برنگی اون دھنکی ہوئی۔ فاما من ثقلت موازینہ، بس یہ وہ شخص ہوگا جس کا نامہ اعمال بھاری ہوگا، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو ہوگا وہ عیش میں پسندیدہ۔ اور وہ شخص جس کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ ہے حاویہ۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما ہی نار حامیہ، تو کیا جانو تم کہ کیا ہے وہ
आग है एक दहकती हुई। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजअलना मिनहुम। और अब हम शुरू करते हैं सूरत तकासुर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मुकाबिर कल्ला सौफ तालमुन सुम्मा कल्ला सौफ तालमुन। गफलत में डाले रखा तुमको ज्यादा से ज्यादा माल की ख्वाहिश ने, यहाँ तक कि जा देखी तुमने कब्रें। हरगिज नहीं अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा, फिर हरगिज नहीं अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। हरगिज नहीं, अगर तुम जानते इल्म यकीनी से तो गफलत में ना पड़ते, फिर तुम उसको जरूर देख लोगे यकीन की आंख से। और आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नाईम, कि फिर जरूर पूछा जाएगा तुमसे उस दिन तुम्हारी नेमतों के बारे में। अल्लाह अकबर। और अब हम पढ़ते हैं सूरत अल अस्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वल अस्र, कसम है जमाने की। इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि बेशक इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए। वतवासौ बिल हक्की वतवासौ बिस सब्र, आपस में तलकीन करते रहे हक की और आपस में ताकीद करते रहे सब्र की। और अब हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह सूरत अल हुमज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, कि खराबी है हर ताना देने वाले गीबत करने वाले की, वो जिसने जमा किया माल और गिन गिन कर रखा उसे। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, और ख्याल करता है कि बेशक उसका माल हमेशा रहेगा। और आयत नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि हरगिज नहीं, वो जरूर झोंक दिया जाएगा होतमा में। और क्या समझे तुम कि क्या है होतमा? आग है अल्लाह की भड़काई हुई, जो जा पहुंचेगी दिलों को। और आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इन्नहा अलैहिम मुसदा, कि बेशक वो इस पर ढाम कर बंद कर दी जाएगी। फी आमदिम मुमद्ददा, यानी आग के शोलों में जो ऊंचे ऊंचे होंगे। और अब सूरत अल-फील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या नहीं देखा तुमने कि क्या किया तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ? क्या नहीं कर दिया उसने उनके दाव गलत, और भेज दिए उसने उन पर परिंदे झुंड के झुंड, जो फेंकते थे उन पर पत्थर, तो उसने कर दिया उनको ऐसा बुस जैसा खाया हुआ। और अब हम पढ़ते हैं सूरत कुरैश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। लिईलाफी कुरैश, इस बना पर कि अल्लाह ने मानूस कर दिया कुरैश को। ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ, यानी मानूस करके उनको सफर से जाड़े और गर्मी के। फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, बस उन्हें चाहिए कि इबादत करे रब की इस घर के। अल्लज़ी, वो जिसने अतआमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ, कि जिसने खाना खिलाया उनको भूख में और अमन बख्शा उनको खौफ में। सूरत अल माऊन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या देखा तुमने उस शख्स को जो झुटलाता है जजा और सजा को। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, सो ये वही शख्स है जो धक्के देता है यतीम को। वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, और नहीं तरगीब देता खाना खिलाने की नदारों को। फ़वैलुल मुसल्लीन, तो खराबी है ऐसे नमाजियों की। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि वो जो अपनी नमाजों से गाफिल रहते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, और वो जो रियाकारी करते हैं और नहीं देते बरतने की छोटी भी चीज। और सूरत अल कौसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको अता फरमाई कौसर। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, तो नमाज पढ़ा कर अपने रब के लिए और कुर्बानी किया कर। इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, बेशक तुम्हारा दुश्मन वही बेनाम रहेगा। सूरत अल काफिरून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून, कह दो ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए काफिरो, नहीं मैं इबादत करता जिनकी तुम इबादत करते हो, और नहीं तुम इबादत करने वाले जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और नहीं मैं इबादत करने वाला जिनकी तुम इबादत करते हो, और नहीं तुम इबादत करने वाले जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और मेरे लिए मेरा दिन है। और अब सूरत अन-नस्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब आ पहुंची मदद अल्लाह की और फतह हासिल हो गई। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने देखा लोगों को कि दाखिल हो रहे हैं वो अल्लाह के दीन में फौज दर फौज, तो तस्बीह करो हम के साथ अपने रब की और उससे मग़फ़िरत मांगो
بے شک وہ ہے بہت توبہ قبول کرنے والا۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اتنی خوبصورت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سمجھائی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوشی دیتے ہیں، یہ کتنی بڑی خوشی تھی نا کہ جب مسلمانوں کو فتح مکہ نصیب ہوئی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر فتح نصیب ہوئی ہے، اگر خوشی ملی ہے، اللہ نے اتنی رحمت کی ہے، تو کیا کرو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورۃ اللہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ نہ کام آیا اس کے اس کا مال، اور نہ وہ جو اس نے کمایا، وہ داخل ہوگا آگ میں بھڑکتی ہوئی، اور اس کی بیوی جو اٹھائے پھرتی ہے ایندھن، اس کے گلے میں ہوگی رسی مونج کی۔ اور سورۃ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے کوئی اس کا ہمسر۔ اور سورۃ فلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کی، اور شر سے اندھیرے کی جب وہ چھا جائے، اور شر سے پھونکنے والوں کی گروہوں میں، اور شر سے حاسدوں کی جب وہ حسد کرنے لگے۔ اور اب آخری سورہ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، اور جو وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے دل میں، من الجنۃ والناس، اور وہ جنات میں سے ہو خواہ وہ انسانوں میں۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے یہ توفیق عطا کی کہ ایک مرتبہ ہم پورے قرآن کو اردو میں سمجھ سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس قرآن میں پڑھا وہ ہمارے عمل میں ڈھال دے، آمین ثم آمین۔ اور اب انشاءاللہ ہم سب مل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، الحمد للہ عدد ما خلق و مل ما خلق و عدد کل شیء و مل کل شیء و عدد ما فی السماوات والارض و مل ما فی السماوات والارض و عدد ما احصا کتابہ و مل ما احصا کتابہ، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ارنی حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ یا اللہ، انت جعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حسنی وذہاب ہمی غمی۔ یا اللہ، یا پاک پروردگار، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے دل کا نور بنا دے، میرے غم اور میرے ہم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، ہمارے خامند اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہم سب کو متقیوں کا امام بنا دے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یا پاک پروردگار، ہمارے لیے آسانیاں کر دیجئے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا پاک پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی آسانیاں عطا کر دے میرے اللہ، اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابیاں عطا کرنا۔ یا اللہ، ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یا پاک پروردگار، میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ یا پاک پروردگار، ان کو اپنی حفاظتوں میں رکھ۔ اور یا پاک پروردگار، مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ تو اس سے راضی ہو جائے۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے راستے میں صبر کرنے والا بنا دے۔ اے دو جہاں کے مالک، ہمارے دل میں اپنی محبت سے اشار کر دے۔ یا پاک پروردگار، ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ، ان کی اصلاح فرما دے، ان کی جھولیاں ایمان کی دولت سے بھر دے، انہیں نیک و صالح اولاد کی نعمتیں عطا کر،
انہیں ہمارے لیے اور یا رب العالمین ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے خامند کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھنا۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں چین اور سکون عطا کر۔ یا پاک پروردگار ہمارے گھروں کو آباد رکھنا۔ یا اللہ ہمیں صحت تندرستی عطا فرمانا۔ یا پاک پروردگار ہم تیری حفاظت چاہتے ہیں، ہمیں کفر سے، فقر سے، غیبت، بدعت، چغلی سے، بے حیائی سے، بہتان سے اور ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھنا۔ اور یا پاک پروردگار جو گناہ ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، یا رب العالمین جو گناہ ہم نے ظاہری کیے اور جو چھپ کے کیے ان سب کو معاف فرما دے۔ یا رحمان جن کے گھروں میں مشکلات ہیں ان کو دور کر دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا پاک پروردگار ہمیں ہر معاملے میں ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ۔ یا ذا الجلال والاکرام ہمارے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، تمام مسلمانوں کو وہ راستہ دکھا میرے اللہ جو تجھے پسند ہے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے۔ یا اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے دین سے محبت کرتے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہماری مدد فرما۔ یا پاک پروردگار جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر دے، جو لاچار ہیں ان کا ہاتھ تھام لے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا کر دے، جن کو رشتوں کی پرابلم ہے یا پاک پروردگار ان کے لیے آسانیاں فرما دے، کاروبار میں کامیابیاں اور ترقیاں عطا فرما۔ یا اللہ نظر بد سے دور رکھنا۔ یا پاک پروردگار بیٹے اور بیٹیوں کے گھر کو بسائے رکھنا۔ یا اللہ ان کے گھر سے سکھ کی خبریں دینا۔ یا پاک پروردگار ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اس یقین کے ساتھ میرے اللہ کہ تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے جو ہماری فریاد سن سکتا ہے۔ یا اللہ ہمارے غم، پریشانیاں، تکلیفیں، مشکلیں، کسی قسم کی بندش، نظر، رکاوٹ، یا اللہ جسمانی اور ذہنی بیماریاں، کاروبار کی مشکلیں، اولاد کی آزمائش، وہ سب بیماریاں یا پاک پروردگار جنہیں تو جانتا ہے، یا اللہ ان سب سے ہمیں عافیت عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں عافیت عطا کر دے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا پاک پروردگار ہمارے گھر والوں میں آپس میں محبت ڈال دے، ہماری باہم اصلاح کر دے۔ یا پاک پروردگار ہمیں سلامتی کے راستے دکھا دے، ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا فرما، ہمیں ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا۔ یا پاک پروردگار برکت عطا فرما ہماری سماعتوں میں، ہماری بصارتوں، ہمارے دلوں پہ، ہمارے خامند اور ہماری اولاد میں۔ تو ہم پر مہربان ہو جا، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا کر جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، ایسا یقین جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائیں۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ تو ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا۔ یا پاک پروردگار ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما، ہمارے دین کے بارے میں ہم پر مصیبتیں نہ ڈالنا، دنیا کو ہمارے لیے غم کی چیز نہ بنا۔ اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں برے ہمسائے سے، ایسے جیون ساتھی سے جو بڑھاپے سے پہلے ہی مجھے بوڑھا کر دے، ایسی اولاد سے جو میرے لیے وبال بن جائے، ایسے مال سے یا پاک پروردگار جو میرے اوپر عذاب کا سبب بنے، ایسے مکار دوست سے جس کی آنکھیں اور دل میری نگرانی کرتے ہوں۔ اگر وہ مجھ میں کوئی خوبی دیکھے تو یا پاک پروردگار اسے اپنے تک ہی رکھے، اور اگر وہ مجھ میں کوئی خامی دیکھے تو اس کا چرچا کرے۔ اے اللہ میں عاجزی اور سستی، بزدلی اور بخل سے، انتہائی بڑھاپے اور سخت دلی، غفلت اور تنگ دستی سے، ذلت اور نداری سے تیری پناہ چاہتی ہوں، اور محتاجی، کفر، نافرمانی، مخالفت، منافقت، بری شہرت اور ریاکاری سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ یا پاک پروردگار بے شک میں تیری عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے، تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے، تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ یا پاک پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا
واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ یا پاک پروردگار میرے سب گناہوں کو بخش دے۔ یا پاک پروردگار مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میری عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ رکھنا۔ یا اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما، میرے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے۔ یا پاک پروردگار میں تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں کہ ہمیں پلک جھپکنے کے ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، اور یا پاک پروردگار ہمارے سب حالات کو سنوارتے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ ہمارے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ، بے شک تو ہی بہترین پاک رکھنے والا ہے، اور اے اللہ آپ ہی ہمارے ولی اور مولا ہیں۔ اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ یا پاک پروردگار ہمیں سب کو معاف فرما دے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ یا پاک پروردگار قیامت کے دن جب ہم آپ کے سامنے آئیں تو ہمارا آسان حساب لینا۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ یا پاک پروردگار ہمیں دین کی سمجھ عطا کر۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے پاک پروردگار ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اے پاک پروردگار تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن بخش دینا یا پاک پروردگار جو بہت مشکل دن ہے، یا اللہ جو حساب قائم ہونے والا دن ہے۔ یا اللہ ہم پہ اپنا رحم کرنا۔ یا پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دینا۔ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ ویسے رحم کرنا جیسے انہوں نے بچپن پہ ہم پہ رحم کیا تھا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ رحم فرمانا، رحم فرمانا۔ یا اللہ ہمیں سب کو بخش دینا۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن